पंडित की बेटी थी जिसका नाम था शकुंतला देवी। गौर से सुनना, वो बनारस की सरजमीन है, शकुंतला देवी है, वो पंडित की बेटी है। जैसे ही इब्राहिम कोतवाल ने उस पंडित की बेटी को देखा, उसकी खूबसूरती को देखकर उसका दीवाना हो गया और कहने लगा, ओ शकुंतला, मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूँ, मैं तुझको दुल्हन बनाकर घर लाना चाहता हूँ। जब इतना कहना था, पंडित की बेटी शकुंतला कहने लगी, ऐ इब्राहिम कोतवाल, तू क्या बात करता है? अरे तू मुसलमान है, मैं हिंदू पंडित की बेटी हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं मर जाऊंगी लेकिन तेरे साथ निकाह के बंधन में नहीं बंधूंगी। जब इतना कहना था, इब्राहिम कोतवाल ने कहा कि सुनो सुनो ओ शकुंतला, अगर तू ऐसा न करेगी तो फिर याद रखना, तेरी डोली मैं उठवा लूंगा। जिस दिन तेरी डोली घर से निकलेगी शादी के दिन, तेरी डोली ससुराल बाद में जाएगी, मेरे घर पे पहले आएगी। गौर से सुनना, इस्लाम क्या पैगाम देता है। हमारे राजाओं ने किस तरीके से दूध का दूध, पानी का पानी फैसला किया है। इब्राहिम कोतवाल ने इतना कह दिया, शकुंतला जाती है, जाकर अपने बाप पंडित से कहती है, रोने लगती है। पंडित कहता है कि ओ मेरी बेटी, क्या हो गया? शकुंतला कहती है, बाबा जी, इब्राहिम कोतवाल ने कहा है कि मेरी डोली वो उठवा लेगा। वो बड़ा जालिम बादशाह आ गया है, वो बड़ी क्रूरता वाला बादशाह आ गया है। इतना सुनना था, इब्राहिम कोतवाल ने जो धमकी दिया था, उस पंडित की बेटी शकुंतला देवी ने कहा, अब्बा जी रोइए मत, मैंने सुना है दिल्ली की सरजमीन पर एक इंसानियत वाला बादशाह रहता है जिसको दुनिया हजरत औरंगजेब आलमगीर के नाम से जानती है और पहचानती है। मैं उसके पास जाऊंगी, मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। मैंने सुना है वो बड़ी दूध का दूध, पानी का पानी फैसला करता है। इब्राहिम कोतवाल अगरचे उसका भेजा हुआ मुसलमान तो है, लेकिन मुझे उम्मीद है अगर वो सच्चा बादशाह होगा, अगर वो हक परस्त बादशाह होगा, अगर सच्चाई का साथ देने वाला होगा, अगर अच्छा फैसला करने वाला होगा, तो वो जरूर मेरी फरियाद को सुनेगा, वो मेरी बातों को सुनेगा। मैं चाहती हूँ, अब वो पंडित की बेटी शकुंतला देवी है, वो मुगल सल्तनत के लिबास को पहनती है, मुगलिया लिबास को पहनकर चली जाती है और दिल्ली के जामा मस्जिद के सीढ़ियों पे खड़ी हो जाती है, जहाँ पे फरियादियों की लाइन लगी थी। जुमा की नमाज हो जाती है, ये मुगलिया लिबास पहनकर चेहरे पे नकाब डालकर खड़ी है, उसी लाइन में जिस लाइन में फरियादी खड़े थे। हजरत औरंगजेब आलमगीर जुमा की नमाज अदा करके दिल्ली के जामा मस्जिद से बाहर निकलते गए, देखा सबकी फरियाद लिया, सबकी फरियाद लिया। ये भी पंडित की बेटी शकुंतला देवी, ये भी हाथ में कागज का टुकड़ा लेकर खड़ी थी। हजरत औरंगजेब आलमगीर मस्जिद से बाहर निकलते गए और जैसे ही पर्ची को पढ़ा, अपने अपने बदन से चादर को उतारा और पंडित की बेटी शकुंतला देवी के बदन पे डाल दिया और कहा, हजरत औरंगजेब आलमगीर ने, ए बेटी, तेरा लिबास ये नहीं है बल्कि तेरा लिबास तो ये है, तू तो पर्दे में रहने वाली चीज है, तू पर्दे में अच्छी लगती है, तू औरत है, औरत के लिबास में अच्छी लगती है। आज ये मीडिया चीखती है, आज लोग चिल्लाते हैं कि मुसलमान ने ऐसी हुकूमत किया है, मुसलमान ने ऐसी हुकूमत किया है, मुसलमान ने ऐसी हुकूमत किया है। तुझे तारीख का पता नहीं है, तारीख पढ़ के देखो, याद रखना यही मुसलमान है जो अपने देश से ऐसा प्रेम करता है जिसने कहा था ना तो चीन अच्छा, ना तो जापान अच्छा, ना तो इंग्लैंड अच्छा, ना तो न्यूजीलैंड अच्छा, बल्कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले गए इसके, ये गुलसिता हमारा। ने अपनी चादर को डाला और कहा, ओ मेरी बेटी, याद रखना तेरा लिबास ये
یہ نہیں ہے بلکہ تیرا لباس یہ ہے. اپنی چادر اڑا دیتے گئے اسے اور کہتے گئے او بیٹی جا, تیری مدد کے لیے اورنگزیب عالمگیر ضرور آئے گا, مجھے انصاف ضرور دلائے گا. جب اتنا کہا تو اب تسلی ہو گئی, آ گیا گھر کی آ گئی وہ شکنتلا دیوی گھر بنارس. جب بنارس آئی اب ڈولی سج گئی ہے, شادی کی تاریخ آ گئی ہے, چاروں طرف شہنائی بج رہی ہے. وہ کسی مسلمان کی بیٹی نہیں ہے بلکہ وہ ایک ہندو پنڈت کی بیٹی ہے شکنتلا دیوی. ڈولی سج گئی, اب بارات آ گئی ہے, ڈولی نکلنے والی ہے. پنڈت آ کر اپنی بیٹی کے سامنے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا او میری بیٹی کہاں گئے وہ تیرا بابا جس نے تجھ کو بیٹی کہہ کے کہا تھا؟ میں گارنٹی کہتا ہوں وہ تیرا بابا نہیں آئے گا, وہ بادشاہ نہیں آئے گا کیونکہ وہ مسلمان ہے. لیکن جب اتنا کہا پنڈت نے, وہ بیٹی شکنتلا دیوی باپ سے کہنے لگی او بابا ہمیں یقین ہے جس نے مجھے بیٹی کہہ کے بلایا ہے, بیٹی کہہ کے آشواسن دیا ہے, میرا باپ اپنی بیٹی کی عزت کو بچانے ضرور آئے گا. سمجھ اتنا کہنا تھا. کہا اتنا یقین ہے تجھے؟ کہا کہ ہاں اتنا یقین ہے. کہا اتنا جانتی ہے, اتنا مانتی ہے؟ کہا کہ ہاں اس کی آنکھوں میں نے باپ کی چمک دیکھی ہے, اس کی آنکھوں میں نے بیٹی کی محبت دیکھی ہے, وہ ضرور آئے گا. اب ڈولی سج گئی, جیسے ہی ڈولی بیٹھی اس کے بعد ابراہیم کوتوال ادھر وہ اشرفیاں لٹا رہا تھا, پیسے لٹا رہا تھا. اتنے میں دیکھا اچانک ایک فقیر آیا ہے جو کمبل اوڑھ کر آیا ہے, چادر اوڑھ کر آیا ہے. آ کر ابراہیم کوتوال کے سامنے ہاتھ بڑھایا. کہا ابراہیم کوتوال نے او فقیر ارے وہ پیسے گرے گئے زمین سے اٹھا لے, سب لوٹ رہے گئے, تو بھی لوٹ لے پیسے کیونکہ آج پنڈت کی بیٹی شکنتلا دیوی کو میں اٹھاؤں گا. اتنا سننا تھا. اس فقیر نے کیا جواب دیا سنیے گا اہل اسٹیج کی توجہ. فقیر نے کہا کہ او ابراہیم کوتوال میں ایسا ویسا فقیر نہیں ہوں, میں زمین سے نہیں اٹھاؤں گا, ہمیں ہاتھ میں چاہیے. ابراہیم کوتوال نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈالا, کچھ اشرفیاں نکالا اور اس فقیر کے ہاتھ میں جیسے کہ دینے کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھایا. اس فقیر نے ابراہیم کوتوال کے ہاتھ کو پکڑا, زمین پہ پٹک دیا, زمین پہ پٹکا, ہنگامہ ہو گیا. ایک فقیر نے ابراہیم کوتوال کو زمین پہ پٹک دیا ہے, چادر ہٹایا, اس چادر کے اندر کوئی دوسرا نہ تھے, وقت کے بادشاہ حضرت اورنگزیب حاضر تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اسلام, اسلام, مذہب اسلام, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر ہنگامہ مچ گیا کہ فقیرانہ لباس میں کمبل کو اوڑھ کر حضرت اورنگزیب عالمگیر آ گئے ہیں. اتنا سننا تھا, ہنگامہ مچ گیا. شکنتلا دیوی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کے, کہنے لگی بابا میں نے کہا تھا نا جس نے مجھے بیٹی کہہ کے پکارا ہے وہ ایک باپ بیٹی کو بچانے ضرور آئے گا, وہ باپ اپنی بیٹی کی عزت کو بچانے ضرور آئے گا. اب سننا انصاف کیا ہوتا ہے. آج لوگ کہتے گئے انصاف 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 انصاف. سنو, دودھ کا دودھ پانی کا پانی فیصلہ کرنے والا بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر ہے. وہ ابراہیم کوتوال نے جب چہرہ دیکھا کہ وقت کے بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر ہے, تھر تھر کانپنے لگا, معافی مانگنے لگا, حضور معاف کر دیجئے, حضور معاف کر دیجئے, حضور معاف کر دیں. حضرت اورنگزیب عالمگیر نے فرمایا سنو اگرچہ تو میرا اپنا ہے لیکن فیصلہ فیصلہ ہوتا ہے اور حکومت حکومت ہوتی ہے, فیصلہ فیصلہ ہوتا ہے. دو پاگل ہاتھیوں کو بلوایا, دونوں پیر میں ابراہیم کوتوال کے لوہے کی موٹی موٹی زنجیر بندھوا دیا, دونوں پاگل ہاتھی کو دونوں طرف دوڑا دیا اور پھاڑ دیا بیچوں بیچ بنارس کے چوراہے پر, اور زمانے والوں کو بتا دیا او دنیا والوں وہ کوئی اور ہوگا جو منہ دیکھ کر فیصلہ کرتا ہوگا, جو ذات اور دھرم دیکھ کر فیصلہ کرتا ہوگا, لیکن اورنگزیب عالمگیر وہ ہے جو ذات اور دھرم کے نام پر فیصلہ نہیں کرتا. فیصلہ اگر کرتا ہے تو انسانیت کے نام پر فیصلہ کرتا ہے. بے شک سبحان اللہ, نعرہ او صاحبو, او شراب پینے والو, او نشہ کرنے والو, او جوا کھیلنے والو, او ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے والو, او اپنے باپ کی نافرمانی
نافرمانی کرنے والوں، اپنے باپ سے تیز آواز میں بات کرنے والوں، اپنی ماں کی ممتا کو تار تار کرنے والوں، یاد رکھنا آج کے رحمت للعالمین کانفرنس میں آئے ہو، یہاں آپ اس نیت سے بیٹھو کب اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ گاڑیاں چلانے والوں، معین الدین قادری کا ایک پیغام لے کر جاؤ، جو شراب پی کر گاڑیاں چلاتے ہو، تمہیں نہیں پتا صاحبو تیرے ساتھ کتنی زندگیاں جڑی ہوئی ہے، تو شراب پی کر گاڑیاں چلاتا ہے۔ ابھی بھی آج کٹیہار ضلع میں ایک بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا، اتنا بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا گئے، ان کی کھوپڑی باہر آ گئی گئے، ان کا بھیجا باہر آ گیا گئے۔ کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ اتنا بھی تو نہیں دیکھتا گئے۔ مولانا لوگ سمجھا سمجھا کر تھک گئے، او لوگوں شراب مت پیو، او لوگوں نشہ مت کیا کرو، او لوگوں کانوں میں لیڈ لگا کر گاڑیاں مت چلایا کرو۔ او تو نہیں جانتا گئے، تو نے کبھی نہیں سوچا نوجوانوں تو دنیا سے چلا جائے گا، لیکن تیرے بچوں کا اس کے بعد کیا ہوگا، تیری ماں کا اس کے بعد کیا ہوگا، تو جو بوڑھے باپ کا سہارا بننے والا تھا تو دنیا سے چلا جائے گا، تیرے بچوں کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ کتنے بچوں کو ہم نے دیکھا گئے جو عید کے دن ہاتھ میں کٹورا لے کر دوسروں کے دروازے پر کھڑا رہتا گئے، دوسروں کے بچے نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ کی طرف جاتے گئے نماز عید الفطر ادا کرنے کو، لیکن تیرے بچوں کا کیا ہوگا کبھی سوچ کر دیکھ لینا، تیری بیوی کا کیا ہوگا، اس زمانے میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا گئے۔ او صاحبو جب تک تیرا چہارم اور 40واں نہیں ہوگا، اس وقت تیرا بھائی تیرے بچوں کو سینے سے لگا کر رکھے گا اور کہے گا آج سے یہ میرا بیٹا ہے، آج سے یہ میری بیٹی ہے، میرا بھائی مر گیا تو کیا ہو گیا، میں اس کی دیکھ بھال کروں گا، لیکن 40ویں کے بعد، چہلم کے بعد، تیجے کے بعد وہ چچا اتنا بڑا دشمن بن جائے گا جو تیرے بیٹے کو دیکھنا نہیں چاہے گا، تیری بیوی کی عزت کو اچھالے جائیں گے۔ اس لیے او لوگوں کانوں میں لیڈ لگا کر گاڑیاں چلانے والوں، شراب پینے والوں، نشہ کرنے والوں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں، آج جلسے میں آئے ہو، یہ عہد کر کر اٹھو، جلسے بہت ہوتے گئے، ابھی 2 کلومیٹر آگے بھی جا کر ایک جلسہ گئے، اور بھی علاقے میں ابھی قاضی اسرار صاحب بتا رہے تھے جو قاضی نیٹ ورک چلاتے گئے کہ اس اپنے علاقے میں ابھی 4 یا 5 جلسے آج کی رات میں گئے، جلسے بہت ہوتے گئے، لیکن او صاحبو جلسہ اس وقت کامیاب ہوگا جبکہ جلسے میں آنے والا نوجوان یہ عہد کر لے میں جلسے سے میں جانے سے پہلے شراب پیتا تھا، جلسے میں تقریر کو سننے کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، میں جوا کھیلتا تھا، میں تاش نہیں کھیلوں گا، میں ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا، ماں باپ کی فرما برداری کروں گا۔ اگر یہ نیت آپ کی ہو گئی تو رحمت للعالمین کانفرنس میں آنے والوں دنیا میں رہو گے، عزت دار بن کر رہو گے، مرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جاؤ گے۔ رحمت للعالمین کانفرنس حضرت مولانا مفتی معین الدین چترویدی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے جلسے میں آئیں، نیت کر کے آئیں کہ مفتی صابر صاحب قبلہ اور کمیٹی کے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کے یہاں مدرسہ چل رہا ہے، اللہ سلامت رکھے۔ یہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے یہ مہمانان رسول ہیں، یہ جب چلتے ہیں تو فرشتے اپنے پروں کو ان کے قدم کے نیچے بچھا دیا بے شک سبحان اللہ۔ اس نیت سے بیٹھ کر جائے۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تقریر پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولو یا رسول اللہ، کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، مدینے والے مصطفیٰ دیکھ رہے گئے، ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھاؤ اور ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ۔ جو مرد بیٹھے گئے کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے اور اس نیت سے بولے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، اور جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ اس نیت
से बोले। यकीनन मैं मंत्र भी पढ़ूंगा, लेकिन मैं आज की तकरीर में जो बातें आपको बताऊंगा, अगर आपने मेरी गुफ्तगू को समाप्त कर लिया, अल्लाह की कसम कहता हो, यहाँ पर बैठे हो गुनहगार बनकर आए थे, लेकिन यहाँ से जाने से पहले इंशाअल्लाह जन्नत का हकदार होकर जाएंगे इंशाअल्लाह। बस आप गुफ्तगू को मुलाहजा करते जाओ। मोइनुद्दीन कादरी की गुफ्तगू जो होगी, आपने अगर सुन लिया इंशाअल्लाह, आपने अगर सुन लिया कायदे के साथ, तो यकीनन मोइनुद्दीन कादरी भी कलेजी नहीं कलेजा पेश करके रख देगा। आज हमारे जलसों में जो भी बयानात होते गए, हमारे यानी कि अवाम के सर के ऊपर से वो बातें चली जाती है, लेकिन मोइनुद्दीन कादरी इस इलाके के माहौल को अच्छे से जानता है। इस इलाके में कैसी गुफ्तगू चाहिए, मोइनुद्दीन कादरी वो गुफ्तगू आपके सामने पेश करेगा। काजी इसरार साहब भी बैठे गए और यहाँ जितने लोग बैठे गए, मुफ्ती साबिर साहब की सदारत में आप मेरे बाद हजरत अल्लामा व मौलाना अहमद रजा साहब समदानी, उनकी भी तकरीर आपको समाप्त करनी है, लेकिन मोइनुद्दीन कादरी को थोड़ी देर आप समाप्त कर ले। अगर आप यहाँ बैठे रहोगे, आज लोग कहते गए मुसलमान आतंकवादी, मुसलमान आतंकवादी, मुसलमान आतंकवादी। साहिबो चारों तरफ के हालात को उठाकर देखो, हमारे हालात क्या हो गए जहाँ देखा कहीं पे रोजी रोटी का मसला है, कहीं पे मुसलमानों के बच्ची के परेशानियों का मसला है, कहीं मुसलमानों की इज्जत और आबरू का मसला है। ये सारी चीजें कहाँ से होंगी? हमारे ऊपर जो मुसीबतें आती है, ये सारी मुसीबतें आने की जड़ कौन सी है? ये सारी मुसीबतें आने की जड़ एक है, और वो कौन सी जड़ है कि हमारे पास जो हथियार है, हमारे पास बम नहीं है, हमारे पास बारूद नहीं है, हमारे पास बंदूक और गोलियां नहीं है, हमारे पास अगर कोई हथियार है तो वो कुरान करीम की शक्ल में हथियार मौजूद है। कुरान से अपना रिश्ता जोड़ोगे तो याद रखिएगा, दुनिया में मचलते रहोगे, कब्र में आमना के लाल का दीदार होगा, हश्र में परवरदिगारे आलम का दीदार नसीब हो जाएगा। जितने लोग बैठे हैं बड़ी शांति से सुनो मेरी गुफ्तगू। मैंने आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह फरमाता है कुरान में, गौर से सुनिएगा, फ़अम्मस्सबदु फ़यज़हबु जुफ़ाआ, जो झाग है, जो दूसरों को तकलीफ देने वाली चीजें हैं, वो खत्म हो जाती है। वअम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुतु फ़िल अर्द, और जो दूसरों को नफा पहुंचाने वाले लोग हैं, जो दूसरों को फायदा पहुंचाने वाले लोग हैं, वो जमीन पर बाकी रहते हैं। जमीन पे बाकी कौन रहता है? इधर देखा मेरी तरफ गौर से सुनिए, कौन जमीन पे फायदा पहुंचाता है? कैसा फायदा? हमें होना क्या चाहिए? आज हमारे बगल में आप देखो, हमारा पड़ोसी एक मकान बनाया, हम बगल में सोचते हैं इसका मकान किस तरीके से जल्दी टूट जाए। हम अगर हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, हम बैठ के दुआ करने लगते हैं, बड़ा पैसा दिखाता है, अच्छा होता इसका बेटा एक्सीडेंट हो जाता। लेकिन ओ साहिबो याद रखना, अपने भाइयों के लिए काटने का सबब मत बनो, तोड़ने वाला मत बनो, बल्कि जोड़ने वाला बनो। अगर जोड़ने वाला बनेंगे तो जमीन में बाकी रहोगे। कैसे बाकी रहेंगे? जरा सुनते चलिए। हजरत जुनैद बगदादी का नाम आपने सुना होगा। अल्लाह अल्लाह, वो जुनैद बगदादी हैं। एक मर्तबा समंदर के किनारे से चल रहे हैं, नदी के किनारे से चल रहे हैं। जुनैद बगदादी ने देखा एक बिच्छू पानी के अंदर डूब रहा है। बिच्छू, आप समझ रहे हैं, बिच्छू वो डंक मारने वाला, वो बिच्छू पानी में डूब रहा है। जुनैद बगदादी अपने मुरीदों के साथ चल रहे हैं। हजरत जुनैद बगदादी ने देखा वो बिच्छू डूब रहा है, अपने हाथ को डालते गए जुनैद बगदादी और उस बिच्छू को पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश करते गए। हाथ में जैसे ही उठाया, डंक मार दिया बिच्छू ने, फौरन फेंक देते, हाथ को छाड़ते हैं, वो बिच्छू फिर पानी में चला गया। फिर जुनैद बगदादी ने देखा, फिर वो बिच्छू डूबने लगा पानी में। फिर दोबारा हाथ डालते गए, उस बिच्छू को अपनी हथेली पे लेते गए, सोचते गए बाहर निकाल दूं। फिर दोबारा वो बिच्छू
बिच्छू जुनैद बगदादी के हाथ में डंक मार देता है, फिर हाथ छाड़ते गए, फिर वो बिच्छू पानी के अंदर चला गया। जुनैद बगदादी ने तीसरी मर्तबा अपने हाथ को पानी में डाला और बिच्छू को निकाल कर बाहर फेंक दिया। जितने गुलाम हाजिर थे, जितने मुरीदीन हाजिर थे, कहने लगे जुनैद बगदादी ये मामला समझ में नहीं आया। कहा कि क्या हुआ? कहा कि मामला ये समझ में नहीं आया, इस बिच्छू को आपने उठाया, उल्टा इसने आपको डंक मारा, फिर आपने दोबारा उठाया, फिर इसने डंक मार दिया, लेकिन आपने इसको छोड़ा नहीं। इसको तो पानी में डूबते रहने देना चाहिए, ये मर जाता तो अच्छा होता, लेकिन आप तीसरी मर्तबा भी उठाकर ये डंक पे डंक मारता जा रहा है। आप इस बिच्छू को उठाते जा रहे हैं, आखिर वजह क्या है? आपने इस बिच्छू को बचाया क्यों? जुनैद बगदादी ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों सुनो सुनो, बिच्छू की आदत है डंक मारना, बिच्छू की आदत है डंक मारना। जब बिच्छू अपनी आदत से रुक नहीं सकता है, मेरा काम है बचाना। जब बिच्छू अपने काम को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने काम को क्यों छोड़ सकता हूँ? अब बताएं, क्या अपने मुसलमानों में भी ऐसी चीज है? नहीं साहिबो, आज तो हालात ऐसे हो गए, हम दूसरे के बच्चों की तरक्की को देखना नहीं चाहते। अगर ये मदरसा, क्या नाम है मदरसे का? मदरसा अलीमिया अहले सुन्नत सोनापुर वाले जलसा करेंगे, वहां लोगों की भीड़ लग जाएगी, हम भी बगल में एक जलसा रख लेंगे। हमारे पास हालांकि पूरी जिंदगी बाकी है, लेकिन हम भी बगल में जलसा रखेंगे। याद रखिएगा, अपने समाज में एक बोली बोली जाती है, नीयत गुण बरकत, यानी जो जैसी नीयत रखेगा वैसी बरकत होगी। और साहिबो, चलन में अगर कोई शख्स ऐसा करेगा, मदरसा अगर बगल में कोई खोल ले, ये नीयत हो, मदरसा एक है, दो मदरसे होंगे, तो जितने ज्यादा मदरसे होंगे हमारे बच्चे कुरान के हाफिज उतने बनेंगे, कुरान के कारी उतने बनेंगे। अगर ये नीयत है तो ठीक है, और अगर नीयत इसके उल्टा है तो फिर याद रखिएगा कि वो दुनिया में रहेगा, वो मुस्कुरा कर नहीं जिएगा। हसद करने वाला अपनी हसद के आग में जलता रहता है, जलता रहता है, जलता रहता है, यहाँ तक कि वो बर्बाद हो जाता है, हो जाता है। आपने सुना नहीं है? एक और हदीसे पाक सुन लो, आका क्या फरमाते हैं? एक शख्स को कयामत के दिन अल्लाह के सामने हिसाब के लिए लाया जाएगा। सुनना प्यारे, जब उसके हिसाब के लिए लाया जाएगा, अल्लाह फरमाएगा, ए इंसान, वो देख रहा है पहाड़ के बराबर एक नेकियां है, पहाड़ के बराबर इतनी नेकियां हैं, वो मुस्कुराने लगेगा। अल्लाह फरमाएगा, वो तेरी ही नेकियां हैं जो पहाड़ के बराबर नजर आ रही है। गौर से सुनिएगा, वो जब मुस्कुराने लगेगा, हिसाब किताब का मामला शुरू होगा। अल्लाह फरमाएगा, ओ फरिश्तों, इसका हिसाब किताब शुरू करो। अब उसके हिसाब किताब की बारी शुरू हो जाएगी, यहाँ तक कि उसने जो गुनाह किए होंगे वो गुनाह के बदले में उसकी नेकियां हटा दे दी जाएगी। अब एक शख्स पहुंचेगा और कहेगा, या अल्लाह, इसने मेरा 10 रुपया दुनिया में लिया था, इसलिए हमें इनसे पैसे चाहिए, इसके पास मेरा कर्जा बाकी है, इसने मुझे सताया था, इसने मुझ पर जुल्म किया था। अब वो गुनाह, वो नेकियों के पहाड़ से इसको नेकियां दी जाएगी। नेकियां देते 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 सारी नेकियां खत्म हो जाएगी, लेकिन अब भी लोग बाकी रहेंगे। एक शख्स आएगा, या अल्लाह, मेरा भी कुछ बाकी है, इसने मुझको भी परेशान किया था, इसने मुझको भी सताया था, इतना कहना होगा। अब उसके गुनाह को इस पे थोपा जाएगा। वो इंसान जिसकी पहाड़ बराबर नेकियां थी, हकदार को देते देते सारी नेकियां खत्म हो जाएगी। अब गुनाह का एक पहाड़ लग जाएगा और उसके बाद वो शख्स जहन्नम में चला जाएगा। और साहिबो, हसद मत किया करो, किसी से जला मत करो। अगर अल्लाह ने किसी दूसरे भाई को दौलत दिया है तो ये दुआ करो कि मेरे मौला, हमें कुछ ना देना, मेरे भाई को जब तू दे सकता है मुझे भी तू जरूर अता फरमा सकता है। मेरे भाई को जब तू मालदार बना सकता है मुझे भी मालदार बना सकता है। गौर से सुनिएगा, अब मोइनुद्दीन कादरी की तकरीर मुलाहजा करो। पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर हजरत अबू बकर की सिद्दीकियत को लेकर, हजरत फारूक आजम के तेवर को लेकर, उस्मान गनी जैसी सखावत को लेकर, मौला अली की
شجاعت کو لے کر ایک ہاتھ کو حسنی بناؤ، ایک ہاتھ کو حسینی بناؤ، ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولو یا رسول اللہ، اور پیار سے بولو یا رسول اللہ۔ اب میں ایک منتر پڑھ دوں پھر آگے گفتگو کا آغاز کروں، ذرا غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ میں منتر پڑھ دوں، اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ ارے اجازت ہے جی یہ جو سامنے روڈ پر کھڑے ہیں جو لوگ، اجازت ہے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ آئے ہائے ہائے ہائے، سنیے گا سنیے گا، اور سنیے میں پڑھتا ہوں۔ ವಾಯುರದೇ ಘರ್ಮುಗಳಿ ವಳುಳ ಶಶಂಕ ಪ್ರಜಾಪತಿಷ್ಟಂ ಪ್ರಪಿತಾಮಹ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಸುಸಹಸ್ಕೃತ ಪುನಶ್ಚ ಭೂಯೋಪಿ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಓಂ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮದಿಚ್ಛತಿ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮದಾಯ ಪೂರ್ಣಮಶಿಷ್ಯತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಶಾಂತಿ। ಏಕೋ ದೇವ ಸರ್ವಭೂತೆ ಸಗುಣ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮ ಕರ್ಮಾದ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೇತ ಕೇವಲೋ ಗಣೇಶ್ಯಂ ಚರಣಂ ಶೀಶಮನಂ ಶಶಾಂಕಂ ಚರಣಂ ಶೀಶಮನಂ ಪರ್ವತಂ ಚರಣಂ ಶೀಶಮನಂ ಗಂಗಾಜಲಂ ಸ್ನಾನಂ ಪಂಡಿತಂ ಗೌದಾನಂ ಸ್ವಾಹ ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರ ನ್ಯಾರ ಪಂತಂ ಪೃಥ್ವಿ ಮಧ್ಯಂ ಊರ್ವಸಿಕಾರಕಂ ಬಲವನ್ ಸ್ವಾನ್ನಂ ಲಂಲಗೀಯಂ ಪಶ್ಪಪನಂ ತಪಸ್ಯಂ ವೀರಂ ಮಹಾವೀರ್ ಗುರುಂ ಪ್ರಾಣಂ ಪ್ರಾದೀಪಂ ಸೋಮತಿ ವಿಷ್ಣುವೇಶಂ ಸ್ವರೂಪಂ ಅಸ್ವಮಾಸ್ ಕುಮಾರೂಹಾ ದೇವೋದತ್ತಮ ಜಗತ್ಪತಿ असिरा साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिजनी लगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ पुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और सुनो लोगो, आज जो लोग कहते गए मुसलमान आतंकवादी होता गए, नहीं प्यारे, मुसलमान तो पैगाम जमाने वालों को देता गए, इस्लाम ये बताता गए कि ओ लोगो याद रखना कुछ भी कर लो, अगर मुस्तफा का नाम याद नहीं गए, मुस्तफा की सीरत पे अमल नहीं करते हो, मुस्तफा की बातों पे अमल नहीं करते हो, तो फिर तेरा मुसलमान कहलाना बेकार गए। सच्चा मुसलमान वो होता गए जो दुनिया में रहता गए, मुस्तफा के नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारता गए और दुनिया से जाता गए तो इंसानियत के पैगाम को आम करते हुए जाता गए और जमाने वालों को बताता गए कि ओ लोगों, दुनिया में रहना मुस्तफा का वफादार बन के रहना, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। सुभान अल्लाह। मंत्र पढ़ा है ये देखे, मेरे हाथ में किताब है भागवत गीता, भागवत गीता का मंत्र पेज नंबर 154 है, 154 का मैंने मंत्र पढ़ा है। इस किताब में क्या लिखा है? वायुर्दे यरमुगणी वरुणा शशंका। गौर से सुनिएगा, आज जो लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी होता है, मोइनुद्दीन कादरी ऐसी किताबों से साबित करना चाहेगा वो लोगों मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। मुसलमान तो हमारे स्टेज से उलमा पैगाम देते हैं, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। आज कुछ लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी होता है, नहीं प्यारे, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, मुसलमान तो देश से प्रेम करने वाला होता है, मुसलमान तो देश का वफादार होता है। आप कहोगे वो कैसे? तो जरा आओ प्यारे, चलो बनारस की धरती पर, आज भी बनारस की धरती गवाह है। जो लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी होता है, नहीं नहीं साहिबो, बनारस की धरती पर चलो, वो बनारस की धरती है। इब्राहिम कोतवाल को जिस वक्त औरंगजेब आलमगीर बादशाह ने, कौन औरंगजेब आलमगीर, हमारे स्कूलों में हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि औरंगजेब आलमगीर बड़े क्रूरता वाले थे, वो औरंगजेब आलमगीर बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करते थे। नहीं नहीं प्यारे, ओ मेरे बच्चों सुनना, ओ नौजवानों आप भी सुनना, कौन औरंगजेब आलमगीर? औरंगजेब आलमगीर वो है जो हाफिज कुरान भी है, दिन में दिल्ली के हुकूमत तख्त पर बैठकर लोगों के फैसले
کیا کرتے گئے، لیکن جب رمضان میں عشاء کی آذان ہوتی ہے دلی کے جامع مسجد کے مصلی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز تراویح میں قرآن بھی سنایا کرتے گئے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر ہے، لوگ کہتے گئے وہ بادشاہ کرورتا والا بادشاہ ہے۔ غور سے سننا پیارے، حضرت اورنگزیب عالمگیر کون ہے؟ جب بنارس کی دھرتی پر حضرت اورنگزیب عالمگیر نے ابراہیم کو کوتوال وہاں کا بنا کر بھیجا، اسی جگہ پہ ایک گیر ہے تھر تھر کانپنے لگا، معافی مانگنے لگا، حضور معاف کر دیجئے، حضور معاف کر دیجئے، حضور معاف کر دیں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے فرمایا سنو، اگرچہ تو میرا اپنا ہے لیکن فیصلہ فیصلہ ہوتا ہے، اور حکومت حکومت ہوتی ہے، فیصلہ فیصلہ ہوتا ہے۔ دو پاگل ہاتھیوں کو بلوایا، دونوں پیر میں ابراہیم کوتوال کے لوہے کی موٹی موٹی زنجیر بندھوا دیا، دونوں پاگل ہاتھی کو دونوں طرف دوڑا دیا اور پھاڑ دیا بیچوں بیچ بنارس کے چوراہے پر، اور زمانے والوں کو بتا دیا او دنیا والوں، وہ کوئی اور ہوگا جو منہ دیکھ کر فیصلہ کرتا ہوگا، جو ذات اور دھرم دیکھ کر فیصلہ کرتا ہوگا، لیکن اورنگزیب عالمگیر وہ ہے جو ذات اور دھرم کے نام پر فیصلہ نہیں کرتا، فیصلہ اگر کرتا ہے تو انسانیت کے نام پر فیصلہ کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ ہمارا اسلام ہے۔ لیکن لوگ کہتے گئے مسلمان آتنکوادی، مسلمان آتنکوادی۔ اور صاحبو سنو، یاد رکھنا ہمارا اسلام تو یہاں تک کہتا ہے اگر کوئی دودھ دوہتا ہو، یہ تو انسانوں کی بات ہے، جانور کا بھی اگر کوئی دودھ دوہتا ہو، جیسے گائے کا لوگ دودھ نکالتے ہیں تو کہا گیا ہے ایسے تو ناخون آپ 10 دن 15 دن میں کاٹیے، 40 دن میں کاٹیے، 30 دن میں کاٹیے، لیکن اگر کوئی گائے کا دودھ نکالتا ہو تو ناخون کو ہفتے میں ضرور کاٹ لینا چاہیے۔ یہ اسلام کہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ناخون بڑے ہوں گے تو گائے جب گائے کے دودھ کو نکالے گا کہیں گائے کو تکلیف نہ ہو جائے۔ او صاحبو، ہے کوئی ایسا مذہب جو یہ تعلیم دیتا ہو کہ گائے کو بھی جو مذہب جانور پہ اتیاچار برداشت نہ کرتا ہو وہ انسانوں پہ اتیاچار کیسے برداشت کرے گا؟ او صاحبو، حضور فرماتے گئے جو تیرے گھر میں مرغا اذان دیتا، صبح بانگ دیتا ہے، مرغا جو آواز لگاتا ہے تو پھر یاد رکھیے گا اس مرغے کو حضور نے فرمایا گالی مت دیا کرو۔ بہت سارے لوگ جب صبح سویرے مرغا بولتا ہے زیادہ تو ان کی نیند میں خلل ہوتی ہے، وہ کہتا ہے یہ مرغا پتہ نہیں کیا کیا نہیں گالیاں بک دیتے ہیں، مرغے کو لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ حضور نے ایک صحابی کو دیکھا مرغے کو گالیاں دے رہا، کچھ بول رہا ہے برا بھلا، حضور نے فرمایا او انسان، او صحابیوں سنو، مرغوں کو گالیاں مت دیا کرو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ وہ تو نیند خراب کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا مرغے کو گالیاں مت دو کیونکہ وہ تجھے نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو مذہب ایک جانور کو گالیاں دینے کی تعلیم نہ دیتا ہو وہ مذہب انسانوں کو گالیاں دینے کی کب تعلیم دے سکتا ہے؟ لیکن آج لوگ کہتے ہیں، سنو پیارے، آپ سے تو آج لوگ کہہ دیتے بڑی منہ اٹھا کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے سنو، چلو دلی کی سرزمین پر ذرا ہاتھوں کو لہرا کر بولو یا رسول اللہ، اور جھوم کر بولو یا حبیب اللہ۔ جتنے لوگ سامنے کھڑے گئے، اگر آپ سننا چاہتے گئے جہاں ہو وہی بیٹھ جاؤ، اور اگر کھڑا ہی رہنا ہے تو پھر گھر جانا اور اپنی ماں سے کہنا او میری ماں، رات بھر لوگوں نے بیٹھ کر مصطفیٰ کا ذکر سنا تھا لیکن تیرے لال نے رات بھر کھڑا ہو کر مصطفیٰ کا ذکر سنا۔ سبحان اللہ، یہ نیت لے کر یہاں سے جانا اور یہ پیغام لے کر جانا۔ سنو، لوگ کہتے ہیں مسلمان آتنکوادی، ادھر دیکھیں دلی کی سرزمین ہے، چلو دلی، بابا فرید ہے، بابا فرید، اللہ اللہ، ان کا ایک مرید ہے، بولو نا سبحان اللہ، ایک مرید ہے، دل میں درد ہوا، سینے میں درد اٹھا، دل میں خیال آیا چلو چلتے گئے مرشد کی بارگاہ میں، ہمارے درد دل کی دوا نہ تو ڈاکٹر کے یہاں ملے گی، نہ تو حاکم کے یہاں ملے گی، نہ تو ہمیں اور کہیں ملے گی، بلکہ اس درد کی دوا اگر ملے گی تو ہمیں مرشد کی بارگاہ میں ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اب جب اتنا کہا ادھر دیکھیں، کہا
راستے سے گزر رہے تھے، ایک بازار آیا، ایک چھری بیچنے والا چھری بیچ رہا تھا، ایک چاقو بیچنے والا چاقو بیچ رہا تھا، اور وہ چاقو اس طور پہ بیچ رہا تھا، کہہ رہا تھا او لوگو اگر نہیں لینا ہے نہیں لینا، کم سے کم چاقو آ کر دیکھ لو، بڑا اچھا چاقو ہے، بڑی اچھی چھری ہے۔ بابا فرید کے مرید گزر رہے تھے، جب یہ آواز سنا نا سوچا چلو چل کر دیکھتے ہیں، گئے ایک چھری خریدا۔ اب دل میں خیال آیا صرف اپنے لیے چھری خریدوں، مرشد کے لیے اپنے پیر صاحب کے لیے کیا لے کر جاؤں گا؟ دو چھری خرید لیا، ایک چھری اپنے لیے ایک چھری بابا فرید کے لیے۔ اب چلنے لگے، جیسے ہی خانقاہ پہنچے بابا فرید نے چہرہ دیکھا، مسکرانے لگے، کہو بابو کس لیے آئے ہو؟ حضرت دل میں درد اٹھا تھا، سوچا اس کی دوا کہیں نہیں ملے گی بلکہ پیر صاحب کی بارگاہ میں سکون مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب جب اتنا سنا جھولے میں ہاتھ ڈالا، جھولے سے چاقو نکالا، کہا حضرت جی راستے میں آ رہا تھا کچھ تو اور نہ ملا لیکن ایک چھری لایا ہوں، ایک چھری اپنے لیے لیا ہے، ایک چھری آپ کے لیے لیا ہے تاکہ خانقاہ میں آلو چھلنے کا کام آ جائے، پرول چھلنے کا کام آ جائے، سبزیاں کاٹنے کے کام آ جائے۔ اتنا سنا نا بابا فرید نے فرمایا اے میرا مرید سنو سنو، اگر لانا ہو کوئی چیز تحفے میں تو چھری مت لایا کرو، اگر لانا ہو تو سوئی لے آیا کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت کیوں؟ کیا بات ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ چھری کا کام کاٹنا ہوتا ہے، چھری کا کام کاٹنا ہوتا ہے، توڑنا ہوتا ہے، اور ہمارا مذہب توڑنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ سوئی کا کام ٹوٹے ہوئے چیزوں کو جوڑ دینا ہوتا ہے، الگ ہوئی چیزوں کو جوڑنا ہوتا ہے۔ اے میرا مرید اگر لانا ہو تو چھری نہ لانا، اگر لانا ہی ہو تو سوئی لے آنا۔ ہمارا مذہب پیغام دیتا ہے توڑا مت کرو بلکہ جوڑا کرو۔ لیکن او صاحبو اپنے اندر بھی جھانک کر دیکھو، کیا ہم مسلمان ہیں؟ دو ہاتھ رہنے کا نام مسلمان نہیں، دو پاؤں کا نام مسلمان نہیں ہے، دو آنکھوں کا نام مسلمان نہیں ہے، بلکہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ کہا گیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کہا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ پاؤں سے دوسرا مسلمان بھائی سلامت رہے۔ کیا ہمارے ہاتھ سے ہمارا پڑوسی سلامت ہے؟ کیا ہماری زبان سے ہمارا پڑوسی سلامت ہے؟ کیا ہمارے ہاتھ سے ہمارے یہاں کے لوگ؟ کیا ہوا بھائی؟ اچھا اور رہنے دیجئے نا، آپ تک آواز جا رہی ہے نا، یہ مشین ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پیار سے بولو یا رسول اللہ۔ رسول اللہ۔ ہائے 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 ہائے، یہ دیکھیں یہ ادھر والے نہیں، وہ یہ نوجوان جتنے کھڑے ہیں نا میں ان سے پریشان ہو گیا ہوں۔ اے جانتے ہیں جانتے ہیں اے قاضی صاحب، یہ نوجوانوں کو دیکھیے گا، یہ نوجوان جب جائیں گے نا دیکھیے سیلون، میں اکثر کہتا ہوں یہ آج کل ایک عجیب کٹ چلا ہے، ادھر بھی صاف ادھر صاف ادھر، اور بیچ میں رکھے گا ایسے ایسے ڈیزائن رکھتا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا او لوگوں یاد رکھنا، کیا کسی پیر نے ایسی کٹنگ رکھا؟ کیا کسی بزرگ نے ایسی کٹنگ رکھا؟ کیا کسی اللہ والے نے ایسی کٹنگ رکھا؟ یاد رکھنا اگر آپ سچے نبی کے دیوانے ہو آپ کا چلنا بتانا چاہیے یہ مصطفیٰ کا دیوانہ چل رہا ہے، آپ کا بولنا بتائے یہ مصطفیٰ کا دیوانہ بول رہا ہے۔ اور جو نبی کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ جیتا ہے، مصطفیٰ کے لیے مرتا ہے، مصطفیٰ کے لیے، اور جب زبان کھلتی ہے تو یہی آواز آتی ہے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ مسلک اعلی حضرت مذہب اسلام، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسلام آتنکواد نہیں سکھاتا۔ کیا ہے اسلام؟ کیا ختم کریں کیا مفتی صاحب؟ اچھا وہ چچا آئے ہم سوچے پتہ نہیں۔
آئے ہائے ہائے، ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پیار سے لہک کر بولو نا یا رسول اللہ۔ رسول اللہ، ہاں ہاں ہاں، ذرا سنیے گا، ایک شعر پڑھ دوں؟ ارے اجازت ہے، ارشاد ہو، ارشاد ہو، اجازت ہے۔ آہا، ایک شعر سنیے۔ یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے، سبحان اللہ، یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے، محمد کہتے کہتے تم نکل جائے ہے بے شک، سبحان اللہ، بولے نا اچھا ہے، محمد کہتے کہتے تم نکل جائے تو ہے سبحان اللہ، کیا ہے اسلام؟ اسلام کے دامن میں آ کر تو دیکھو، صاف کیجئے، اسلام کے دامن میں آ کر تو دیکھو۔ چلو اسی دلی کی سرزمین پہ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ ہے، جی بولو بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سنیں، نظام الدین اولیاء کی بارگاہ ہے۔ دلی کا پانی کل بھی کھارا تھا، آج بھی کھارا ہے، جی اور دلی میں پانی سپلائی والا جو پانی آتا ہے وہ میٹھا پانی آتا ہے، فلٹر واٹر جسے کہتے ہیں۔ ابھی کے دور میں نل حکومت کی طرف سے چاپا کل ہے اور وہ پائپ لائن بچھی ہے، لیکن پہلے کے زمانے میں نل کا دور نہیں تھا، چاپا کل کا دور نہیں تھا، بلکہ وہ پہلے کے زمانے میں گھرے میں حکومت کی طرف سے بڑا بڑا گھرا میں مٹی کے گھرے میں پانی رکھا جاتا تھا، ضرورت مند محلے کے آتے تھے اور پانی کھارا پانی نہیں بلکہ میٹھا پانی لے کر جاتے تھے۔ جی صاف اور صاف کیجئے، اکو ہلکا کم کیجئے، آواز بڑھا دیجئے، سنیے گا۔ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ان کے خانقاہ کے باہر بھی مٹی کا بڑا ڈھیر لگا تھا، مٹی کے بہت بڑے بڑے گھرے لگے تھے اور اس میں پانی ڈلتا تھا، لوگ آتے تھے میٹھا پانی لے جاتے تھے۔ اچانک نظام الدین اولیاء باہر نکلتے گئے، ایک دن مغرب کی نماز کے بعد، سننا لوگوں، ایک عورت کو سامنے دیکھا جو مٹکے سے پانی بھر رہی ہے، جو گھڑے سے پانی بھر رہی ہے۔ نظام الدین اولیاء نے فرمایا، او میری بیٹی، تو کہیں دور سے آئی ہے کیا؟ آج سے پہلے میں نے تجھے یہاں پانی لیتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ او بیٹی، سبحان اللہ، بیس کم، ہاں بند کیجئے مکمل، آواز بھاری نہ ہو، طاقت دیجئے، ہاں سنیں، کہا میری بیٹی کیا پہلی دفعہ کہاں سے آئی؟ دور سے آئی ہے؟ رونے لگی، کہا بیٹی کیا بات ہے، رو کیوں رہی ہے؟ سنو اسلام کیا ہے، کون زمین پہ باقی رہتا ہے؟ سنیے، نظام الدین اولیاء نے فرمایا، او بیٹی کہیں دور سے آئی ہے، پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ ماں بہنوں تم بھی سنو، رونے لگی وہ عورت، کہنے لگی حضرت جی، بابا جی میں اس لیے رو رہی ہوں، میں اس لیے نہیں آتی ہوں، آپ کے یہاں 2-4-10 گھر کے بعد ہی میرا مکان ہے، میں اسی جھوپڑی میں وہی گھر میں رہتی ہوں، میری شادی ہوئی بڑی دھوم دھام سے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ بابا جی شادی کے کچھ سال تو بڑے اچھے سے میرے گزرے گئے، یہ دیکھیں ابھی میری کلائی کی چوڑیاں بھی نہیں ٹوٹی ہے، ابھی تو میری جوانی سلامت ہے۔ کہا بیٹی پھر کیا ہو گیا؟ کہا کہ بابا جی میرا گھر بار اچھا چل رہا تھا، بڑی مسکراہٹ کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ بابا جی پتہ نہیں میرے شوہر کو کس کی نظر لگ گئی، ہنستا کھیلتا گھر تباہ ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میرے شوہر بڑے خوبصورت تھے، میرے شوہر کے ہاتھ میں طاقت تھی، پاؤں میں طاقت تھی، وہ دن بھر کام کر کے شام کو گھر آتا تھا، بڑی خوشحالی کے ساتھ زندگی کٹ رہی تھی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پتہ نہیں اچانک کس کی بری نظر لگ گئی، میرے شوہر کا ہاتھ کام کرنا بند کر دیا، پاؤں کام کرنا بند کر دیا، ہمارے شوہر کی زبان کام کرنا بند کر دی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ بابا جی وہ زندہ لاش بن کر بیٹھا۔ آواز کھولو بھائی صاحب، پہلے جیسے بج رہا تھا ویسے کیجئے، آواز کھولیے۔ کہا کہ بابا جی وہ زندہ لاش بن کر گھر میں پڑا رہتا ہے، نہ تو ہاتھ کام کرتا ہے نہ تو پاؤں کام کرتا ہے۔ اللہ اتنا سنانا۔ کہا کہ بابا جی میں اس کی دیکھ بھال کرتی ہوں، میں ہی ایک دنیا میں اس کا سہارا ہوں، اور بابا جی میں اسے
چھوڑ کر پانی لینے نہیں آتی ہوں, کھارا پانی ہی پی لیتی ہوں کہ اگر میں پانی لینے آئی آدھا گھنٹہ لگ جائے گا, اگر اس بیچ میں میرے شوہر کو کچھ ہو گیا, کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی اور میں حاضر نہ رہا تو کہیں میرا شوہر ناراض نہ ہو جائے. او ماں بہنوں سنو سنو, ارے تو بھی تو ایک عورت ہے, وہ دیکھو ایک غیر مسلمہ عورت ہے, وہ کلمہ پڑھنے والی نہیں ہے, وہ مصطفیٰ کی وہ کنیز نہیں ہے, بلکہ وہ کون ہے غیر مسلمہ ہے, وہ غیر مسلم عورت ہے, وہ ایک ہندو عورت ہے. وہ عورت کہہ رہی ہے میں اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہوں, اگر میں پانی لینے آئی شوہر کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی تو میں کیا جواب دوں گی. او ماں بہنوں یہ پیغام لے کر جاؤ, جب تک تیرا شوہر مالدار رہے تو اس کے ساتھ رہتی ہے, اگرچہ شوہر تیرا غریب ہو جائے, شوہر تیرا خوشحال رہے تو بھی ساتھ میں زندگی گزار لینا. اگر تیرا شوہر مجبور ہو جائے, تیرا شوہر بیمار ہو جائے, اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار لینا. اللہ کی قسم کہتا ہو دنیا میں رہو گی عزت دار بن کر رہو گی, مرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جاؤ گی. مذہب اسلام, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سنیں اب نظام الدین اولیاء ہے, اللہ اللہ, وہ نظام الدین اولیاء کہا کہ بیٹی چلی جا, چلی گئی. وہ غیر مسلم عورت ہندو ہے, ہندو چلی گئی. دوسرے دن نظام الدین اولیاء خانقاہ سے نکلتے ہیں, پانی گھڑے میں بھرتے گئے, رات کے 12 بجے باہر نکلتے گئے, 2 گھڑا ہاتھ میں لے کر, دونوں کاندھے پہ لے کر. وہ کتے جو روزانہ بھونک رہے تھے نظام الدین اولیاء کو اس رات دیکھ کر چپ ہو گئے, بھونکنا بند. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی کتا بھی سمجھتا ہے اللہ کے ولی کی شان میں بھونکنا نہیں چاہیے جی. اب تو حضرت کتا بولنے میں بھی ڈر لگتا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب کتا بھی بولنے میں ڈر لگتا ہے, ورنہ لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ ہم ہی کو کہہ رہا ہے. نہیں بھائی, میں 4 پیر والے کتے کی بات کر رہا ہوں. ککر سمجھتے ہیں نا, کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ ککر ہی بولتے ہیں. اچھا ککر بولتے ہیں. اچھا اب اس علاقے میں آ رہا ہوں, اتنا تو سیکھنا ہوگا, ہے نا. میں 4 پیر والے کتے کی بات کر رہا ہوں. وہ جانتا ہے کہ اللہ کے ولی کو پہ نہیں بھونکنا چاہیے. سنیں نظام الدین اولیاء گئے, اپنے ہاتھ میں دونوں کاندھے پر پانی کا گھڑا لیتے گئے, چلے جاتے گئے, اس کے دروازے کے سامنے اس عورت کے رکھ دیتے گئے. دوسری رات میں بھی اسی طرح, تیسری رات میں بھی اسی طرح. دروازہ وہ کھولتی ہے, صبح دیکھتی ہے پانی کا برتن رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کون ہے دلی میں اتنا دل والا, کون ہے اتنا بڑا دل والا جو رات کی تاریکی میں آ کر پانی پہنچا دیتا. آج میں ضرور دیکھوں گی. سنیے, جیسے ہی تیسری رات کو جگی رہتی ہے, دروازے پہ آنے کی کسی کی آہٹ چلی, پتا دروازہ کھولتی ہے, دیکھتی ہے کوئی اور نہیں ہے, وہی بابا نظام الدین اولیاء. سبحان اللہ. ہائے ہائے, وقت کے بادشاہ ہیں نظام الدین اولیاء ہیں. دیکھی نا, کہنے لگی بابا جی آپ آتے ہیں. کہا بیٹی چپ ہو جاؤ, میرے پاس کم سے کم ایک نیکی تو ایسی رہنی دو جس نیکی کو میں جانوں اور میرا پروردگار جانے, تیسرا کوئی نہ جانے. سبحان اللہ. اتنا کہا نا, یہ باتیں ہو رہی تھی. چلے گئے نظام الدین اولیاء. سنیں, جب چلے گئے نا, آئے ہائے, اس کا شوہر بیدار ہوا, سن رہا تھا ساری باتیں. لڑکھڑا کر کسی طرح طاقت لگا کر لاٹھی کے سہارے اٹھا, کہنے لگا اپنی بیوی سے, عورت سن, تو اتنی بڑی بدچلن ہو گئی, کون ہے دلی میں جو میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے, کون تیرے پاس رات کو آتا ہے. جب اتنا سنی نا, کہنے لگی خبردار میرے نظام الدین کے بارے میں کچھ مت کہنا, کچھ مت کہنا. کہا کون ہے تیرا نظام الدین, کیسا ہے تیرا نظام الدین, کیا کرتا ہے تیرا نظام الدین, کیا دیکھنا چاہتے ہو تو چلو. وہ شوہر جو چل نہیں سکتا تھا, لاٹھیوں کا سہارا لے کر دونوں شوہر بیوی چلے. نظام الدین اولیاء خانقاہ کے باہر تسبیح پڑھ رہے تھے, دیکھا وہ عورت آ رہی ہے, وہ عورت سامنے گئی ہے. نظام الدین اولیاء مسکرانے لگے, وہ ہندو عورت ہے, گویا وہ عورت کہہ رہی ہے چھاپ تلک سب چھین لی رے, مجھ سے نہیں نہ ملائے کے.
سبحان اللہ. ہائے ہائے سنیے گا کئی چھاپ تلک سب چھین لی رے مغ سے نینا ملائے کے بات عجب کہتی رے مغ سے نینا ملائے کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امیر خسرو کا یہ کلام ہے. امیر خسرو کہتے ہیں خسرو نظام کے بل بل جاؤ اپنے ہی رنگ میں رنگ دین رے مغ سے نینا ملائے کے. سبحان اللہ. اور نظام الدین اولیاء اللہ اللہ نظام الدین اولیاء گئے وہ عورت گئی گئے جب اس کے شوہر نے دیکھا کہنے لگی یہ میرا نظام الدین ہے یہ میری شان ہے یہ میری آن ہے یہ میرا نظام الدین ہے. اتنا سننا تھا شوہر نے کہا اے میری بیوی جو اتنا خوبصورت چہرہ والا ہو جو اتنی مدد کرتا ہو وہ بالکل بھی غلط نہیں ہو سکتا ہے. وہ ایک سچا ہوگا وہ ایک سچا انسان کا چہرہ ہے. باتیں بعد میں ہوگی ہاتھ بڑھاؤ کلمہ پڑھا کر دونوں کو مصطفیٰ کا غلام بنا دے. سبحان اللہ. تکبیر. نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت اولیاء کرام کا دامن اولیاء کرام کا دامن. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. یہ اسلام ہمارا ہے. او صاحبو یاد رکھنا ہمارا اسلام تو اسی کا پیغام دیتا گئے. اس لیے لوگوں مدرسے کو مضبوط کرو ماں باپ کی فرما برداری کرو. اگر زمین پہ نام باقی رکھنا چاہتے ہو تو سنو 50,000 گٹکا زندگی میں کھا کر تھوک دیتے ہوگے 10,000 کی چائے پی لیتے ہو لیکن او لوگوں مدرسے میں اگر آپ نے یہ سارے پیسے آپ کو یاد نہیں رہیں گے جو آپ نے ادھر ادھر اڑا دیا. لیکن اگر مدرسے میں آپ نے 10 روپیہ ہی دے دیا اللہ کی قسم کہتا ہو یہاں رہو گے تو بھی نیکیاں ملتی رہے گی. اور مدرسے کے بچے آج لوگ کہتے گئے دل میں سکون نہیں گئے سکون نہیں گئے سکون نہیں گئے چین نہیں گئے. او لوگوں پیسہ تو لوگ بہت کماتے گئے اتنے بڑے بڑے پیسے والے آپ کے علاقے میں ہوں گے جو پیسوں کا گدا بنا کر سو سکتے گئے. لیکن یاد رکھنا وہ پیسے آپ کو سکون نہیں دیں گے. اس پیسے والوں سے پوچھئے وہ بھی کہتے گئے مفتی صاحب جب تک میں نیند کی گولیاں نہیں کھاتا ہمیں نیند نہیں آتی گئے. او صاحبو اللہ اگر سکون دینا چاہے جھوپڑی میں سکون عطا فرما دیتا گئے اور اگر اللہ بے چین کرنا چاہے تو بڑے محل اور مکان میں بے چین کر دیتا ہے. یہاں جتنے لوگ بیٹھے گئے معین الدین قادری آپ کو ایک پیغام دینا چاہے گا اور یہ کہنا چاہے گا آپ کا یہ مدرسہ دیکھ رہے گئے اللہ الصمد. اس مدرسے میں آج سے تقریباً 2 سال پہلے آیا تھا اور اس جگہ میں نے آ کر یہ تقریر کی تھی اور مفتی صاحب نے کہا تھا حضرت دعا کر دیجئے کہ ہمارا یہ مدرسہ چمک جائے ہمارا یہ مدرسہ بڑا ہو جائے. الحمدللہ یہ بزرگوں کی دعائیں رہی. آج آپ کے مدرسے میں 100 طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں 40 طلبہ یہاں رہ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں. او لوگوں ایک پیغام سن لو اگر دل میں سکون نہ ملے اگر دل میں چین نہ ملے دل میں قرار نہ ملے تو آپ ادھر ادھر بھوکنے کے بجائے آپ ہوٹلوں میں نہ جانا آپ بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں نہ جانا بلکہ اگر سکون چاہیے کبھی مدرسے میں آ جانا. مدرسے میں آ کر جہاں بچے پڑھتے ہیں اس کے اوپر میں پنکھا لگا دینا نل لگا دینا اور کچھ بنوا دینا ایک اینٹ ہی دے دینا ایک بورا سیمنٹ دے دینا. اللہ کی قسم کہتا ہوں جب تک مدرسے کے بچے تعلیم حاصل کرتے رہیں گے پنکھے میں وہ ٹھنڈک محسوس کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو سکون بخشتا رہے گا. آپ کی قبر کو سکون بخشتا رہے گا. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تقریر ابھی میری باقی ہے بہت زیادہ اور بھی باتیں بہت ساری کرنی ہے لیکن ایک پیغام لو اور ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گا. اس پورے مجمع میں سے صرف 11 آدمی مجھے چاہیے جو 1100 روپے لے کر میرے پاس آ جائے اور اس نیت سے آئے کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا
بولا ہے مدرسے کے لیے, رسول اللہ کا گھر بنانے کے لیے اگر آپ میں سے کوئی ہو, 11 آدمی صرف ہمیں چاہیے, ہمیں 11 آدمی چاہیے جو 1100 روپے لے کر آپ مدرسے کی تعمیر کے لیے آ جائے. جو بھی اگر یہاں پہ آ گئے انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن میں گواہی دوں گا, میرے مولا اس نے اپنے سکون کو چھوڑ کر, اپنے نہ جانے آرام کو چھوڑ کر انہوں نے مدرسے کے لیے انہوں نے 1100 روپیہ دیا ہے. اللہ کی قسم یہ دینا اگر کامیاب ہو جائے تو یاد رکھیں یہاں بھی مسکرائیں گے, قبر کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی, بھی مسکرائیں گے. ہے کوئی پورے اس مجمع میں سے ادھر سے لے کر ادھر بلائیے, کہاں حاجی صاحب؟ الحاج آئے ہائے آئیے مسافہ کیجئے حاجی صاحب. ارے نعرہ لگائیے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حاجی نور الاسلام صاحب, حاجی نور الاسلام صاحب 5001 روپیہ. حاجی نور صاحب, حاجی نور الحق صاحب انہوں نے 5001 روپیہ, ہم نے 1100 روپیہ مانگا ہے, یہ 5000 روپیہ انہوں نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہے اس مجمع یہ دیکھیں چچا آ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہیں بھی دینا ہو جلدی پھر تقریر سماعت کرنی ہے. ہاں جلدی آتے ہیں, بس 11 آدمی چاہیے ہم کو, زیادہ نہیں. کیا نام ہوا؟ محمد صدیر الدین. نعرہ تکبیر, نعرہ ماشاءاللہ. محمد صدیر الدین صاحب کہاں گھر ہوا ہے دادو؟ یہی سونا پور. ہائے یقیناً یہاں کے لوگوں کا دل بھی سونا ہے. سبحان اللہ. گاؤں سونا ہے تو دل بھی. یہ 5000 روپیہ اور جناب صدر الدین صاحب حاجی صاحب نے بھی دیا ہے. 5 مولوی جسیم الدین صاحب حاجی صاحب. ہائے ماشاءاللہ یہ ہم کو لانے کے لیے گئے تھے. اللہ سلامت رکھے. آمین آمین. آئیے تشریف لائیے. کیا نام ہوا؟ حاجی مولانا جسیم الدین صاحب, اللہ سلامت رکھے. 5000 روپیہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حاجی جسیم الدین صاحب زندہ باد. انہوں نے بھی دیا ہے. سبحان اللہ. اچھا سبحان اللہ. کیا نام ہوا آپ کا؟ مفتی صاحب کے بیٹے. مفتی صاحب کے پتا جی 1000 روپیہ انہوں نے دیا ہے. پیسہ مت دیجئے لیکن بھاگیے گا نہیں, پیسہ مت دیجئے بھاگیے گا نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کون بھاگ رہا ہے. ذاکر حسین صاحب دعا کریں اللہ تعالیٰ. دیکھیں یہ ایک ہاتھ سے یعنی مجبور ہیں, اس کے باوجود انہوں نے ذاکر حسین صاحب 1000 روپے انہوں نے دیا. عین المستری صاحب 5100 روپیہ. السلام دانش بھائی آپ بھی دیجئے گا. دعا کر دیں گے شادی جلدی ہو جائے گی, یہی دیا کیجئے. ہم سے دعا لیا کیجئے, میری دعا جلدی لگتی ہے. سبحان اللہ. ابھی صرف 2 آدمی 1100 روپیہ والا, ہم کو 11 آدمی چاہیے اور 9 لوگ آ جائے جلدی سے جلدی. دیکھیے سبحان اللہ. سجاد صاحب نعرہ تکبیر یا رسول اللہ. سونا پور, یہ دیکھیے سونا پور سے کیسا سونا, اپنے کڑکڑیا آواز بھی آ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف کڑکڑیا سب آ رہا. سبحان اللہ. دیا ہے کوئی مجمع میں سے اور آ جائیے. ابھی 1100 روپے والے 3 لوگ. کیا جناب سفور صاحب, جناب سفور صاحب 2000 روپیہ انہوں نے دیا ہے. کہاں کے یہی کے ہیں وہ بھی. اللہ قبول فرمائے. آمین آمین. آتے جائیے. ہے کوئی جو اپنے ماں باپ کے نام پہ, اور صاحبو یاد رکھنا ماں باپ کے نام پہ اگر آپ نے دے دیا اس نیت سے دو, جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے جنت میں ٹھکانے کے لیے, اور جن کے ماں باپ دنیا میں زندہ ہیں ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کے لیے آپ دے دیں, اور زندہ جن کے ماں باپ ہیں اپنے ماں باپ کی لمبی عمر کے لیے آتے جائیے. ہم میرے پاس بھیجیے گا بھی بھیجیے گا, یاد رہے کم سے مسافہ تو کریں. میں دیکھوں انصار صاحب کتنا دیے, 5000 روپیہ دیا ہے. اور کوئی ہے مجمع میں سے جلدی آتے جائیے گا. اور صاحبو یاد رکھنا اگر آپ آج امیر ہو نا تو پھر ماں باپ کی وجہ سے ہو. عبد الخبیر صاحب 500 روپیہ دیا ہے. 1100 روپیہ والا ہے, 1100 روپیہ والا اور کوئی بچا ہوا ہے. 550 روپیہ, 551 روپیہ. سبحان اللہ. کون محمد بسو جی. اچھا بسو صاحب انہوں نے دیا ہے 500 روپیہ. پہلے کا نام بھی ہوتا تھا, سنیچر کو پیدا ہوا تو سنیچرا, اتوار کو پیدا ہوا اتواریا, منگل کو پیدا منگلو, بدھ کو پیدا ہوا بدھنا. یہ سب یہی سب ہوتا تھا نا. لیکن ابھی یہ دیکھیں کتنا روپیہ ہے. کیا نام ہوا تھا؟
ابو الحسین صاحب یہ دیکھیے 510 روپیہ دیا ہے. سبحان اللہ. اے دیکھیے 1100 روپیہ گیا ہے. سبحان اللہ. کون دیا تمہارا بابا نہیں آیا جلسہ میں. کیا نام ہے؟ سبحان اللہ. اے دیکھیے منگلا آیا. منگلا مستری انہوں نے 1500 روپیہ دیا ہے. اللہ اللہ قبول قبول فرمائے. فرمائے. آمین ثم آمین. جلدی بھاگیے گا نہیں تقریر ابھی باقی ہے. ہاں بھاگنا ڈاکٹر نہیں. متی الرحمان. متی الرحمان. الرحمان صاحب بچواری. 1100 روپیہ دیا ہے. سبحان اللہ. بچواری کے ہیں. بجباڑی کے. اچھا 1100 روپیہ دیا ہے. اللہ قبول فرمائے. آمین. دیکھیے کیا نام ہوا؟ غلام مصطفیٰ صاحب دیکھیے 500 روپیہ دیا ہے. اللہ قبول فرمائے. آمین آمین. کیا نام ہے؟ شہاب الدین صاحب باپ ماں کے نام پہ 500 ٹکا باپ کے نام پہ 500 روپیہ ماں کے نام پہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. محمد احسان 1100 روپیہ. محمد احسان 1100 روپیہ دیا ہے. اللہ قبول. محمد فاروق دیکھیے یقیناً ایسے ہی پیسے کامیاب ہوتے ہیں میرے بھائی. آتے جائیے. کابل مرحوم کی بیوی جو حیات سے ہے اپنے شوہر کے نام پہ 500 روپیہ دی ہے.